बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्ना नहमदुक व नस्तईनुक। ये चंद सवालात हैं ज़रूरियात से मुताल्लिक़, इनका जवाब इस वक्त अर्ज़ करना मकसूद है। पहला सवाल ये है, कोई साहब पूछ रहे हैं कि मेरा सवाल है कि RCM बिज़नेस करना जायज़ है? वज़ाहत के साथ जवाब मरहमत फरमाएँ। जाहिद मुश्ताक साकिन द्रबगाम। RCM बिज़नेस या नेटवर्क मार्केटिंग की जितनी भी सूरतें हैं ये नाजायज़ हैं। वजह उसकी ये है कि इसमें मसनूआत और प्रोडक्टों से ज़्यादा सबसे ज़्यादा ज़ोर होता है मिंबर साजी पर, मिंबर बनाने पर। और जो इसके मिंबर अपलाइनों में होते हैं वो तो बहुत सा कमीशन अपने नीचे वालों का जमा कर लेते हैं, उनको बहुत सा कमीशन मिलता है। और जो डाउन लाइन में होते हैं वो इसमें नुकसान में ही रहते हैं, मेहनत के बावजूद उसको कुछ नहीं मिलता है। तो इसमें बिज़नेस तो बराए नाम है, असल मकसूद इसमें बस ये मिंबर साजी है। आदमी अपने दोस्तों को ही कायल कर पाता है, दोस्तों को या रिश्तेदारों को कायल कर लेता है और उनको बहुत सी तरगीबात देता है। बाद में खुद तो कुछ उसको नफ़ा मिल जाता है, बकिया नीचे वालों को कुछ नहीं मिलता। नतीजा ये हो जाता है कि दोस्तियाँ टूटती हैं, रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। किसी आलिम ने इस पर सही तबसरा किया है कि ये बिज़नेस जो है इसका हासिल जो है बस इतना है, फंसो और फंसाओ, खुद भी फंसो और दूसरों को भी फंसाओ। बहरहाल इसमें बिज़नेस तो बराए नाम है, चूँकि इसके मकासद जो दूसरे हैं इसमें सारी मेहनत उसी पर होती है और उसमें कोई नफ़ा आगे चलकर वाज़ेह नहीं होता। और अजीब सी बात यह है कि ये पिछले साल से यहाँ कश्मीर में इसकी बहुत सी सूरतें चल रही हैं। हर आने वाले साल में कुछ ही महीनों के बाद लोग कहते हैं नहीं मुफ्ती साहब आप जो बता रहे थे वो तो पहले सूरत थी, अब नई सूरत आ गई है। तो हकीकत यह है कि सारी सूरतों का खुलासा बाद में वही निकलता है। इस वजह से उलमा इसको नाजायज़ कहते हैं। इस पर बाकायदा उलमा किराम की तसानीफ़ है जिन्होंने इस तरीक़े को हराम करार दिया है। इस वजह से एक मुसलमान को हरगिज़ नहीं चाहिए कि इस बिज़नेस में शिरकत करे, ख़ुद भी परेशानी में मुब्तला रहे और दूसरों की परेशानी का भी ज़रिया बन जाए। दूसरा सवाल किसी साहब ने पूछा है कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक ही नमाज सिखाई है तो हनफी नमाज और अहले हदीस नमाज में क्यों फ़र्क है? हकीकत यह है कि ये सवाल ही थोड़ा सही नहीं है। हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक ज़िंदगी में जो नमाज़ें अदा की हैं उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ औक़ात इन नमाज़ों में मुख्तलिफ़ अफ़आल और मुख्तलिफ़ हरक़ात और सकनात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तियार की हैं। बाज़ मरतबा एक ही मसले से मुतल्लिक़ एक सहाबी एक सूरत नकल करता है, दूसरे सहाबी दूसरी शक्ल नकल करते हैं। सही हदीस से हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु नकल करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ़ नमाज में पहली दफ़ा तकबीर तहरीमा के वक़्त रफ़दैन करते थे, उसके बाद पूरी नमाज में नहीं करते थे। इसके बरअक्स हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा नकल करते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 जगह रफ़दैन किया करते थे। इसलिए ये सवाल कैसे सही हो सकता है कि नमाज एक ही सिखाई है? नमाज़ों में ख़ुद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये मुख्तलिफ़ हरक़ात हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ़ मौक़े पर मुख्तलिफ़ शक्लों में इख्तियार की हैं। इन मसलों में परेशानी यहाँ से पैदा हो जाती है जब आदमी गुलू की सूरत इख्तियार कर लेता है। रफ़दैन करने वाला जब ये कहता है कि हनफियों की नमाज ही नहीं होती है, यहाँ से गुलू का मामला पैदा हो जाता है। और इस तरह उम्मत में जिन चीज़ों में गुंजाइश की शक्ल बनती थी उनको इफ्तिराक का बाकायदा ज़रिया बना लिया जाता है, जो क़तआन किसी तौर से जायज़ नहीं। अब ज़ाहिर सी बात है उम्मत का इत्तिहाद और इत्तिफ़ाक़ सबसे ज़्यादा मतलूब शय है, और जब आदमी इन्हीं मसाइल की वजह से मस्जिदें अलग करे, अपना तौर तरीक़ा मुसलमानों से अलग इख्तियार करे, तो ज़ाहिर सी बात है इसको कहते हैं अरबी में कहावत फ़र्र मिनल मतर व क़ाम तहतल मीज़ाब। बारिश से भागा और परनाले के नीचे बैठ गया। ज़ाहिर सी बात है बारिश से बचने के लिए भागा था, अब परनाले के नीचे चला गया, वहाँ तो सारे छत की बारिश जमा होकर उस पर गिरेगी। इसलिए ये गुलू सही नहीं है। बाकी जो मुख्तलिफ़ तरीक़े नमाज में जो बुनियादी अरकान हैं वो तो सबके यहाँ यकसां हैं। नमाज में क़याम है, क़िरात है, रुकू है, सुजूद वग़ैरह, उसमें तो किसी का कोई इख्तिलाफ़ है नहीं। नमाज की रकात में कोई इख्तिलाफ़ है नहीं।
کچھ حرکات میں اختلاف ہے، لوگوں نے اسی کو ہی انتشار اور افتراق کا ذریعہ بنایا ہے، جو اصل انتہائی مذموم چیز ہے، جس کے لیے قرآن پاک نے سختی سے کے ساتھ منع کیا، وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں تفرقہ پیدا مت کرو، وہ مذموم چیز ہے۔ باقی اگر کوئی آدمی اخلاص کے ساتھ کسی مسئلے کو درست سمجھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقولہ کسی ایک طریقے کو اختیار کرتا ہے، دوسرے کو صحیح سمجھ کر اس کو اختیار کرتا ہے، یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ تیسرا سوال ہے، کوئی صاحب پوچھتے ہیں، میرا سوال یہ ہے کہ جی پی فنڈ اور سی پی فنڈ میں جو سود ملتا ہے، کیا وہ اپنے لیے استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں؟ مہربانی کر کے اس کی وضاحت کے ساتھ رہنمائی فرمائیں۔ شاہد احمد پلوامہ ہے کوئی، جزاک اللہ خیر۔ جواب یہ ہے کہ جی پی فنڈ ہو یا سی پی فنڈ، اس میں ایک تو وہ مقدار ہے جو حکومت ملازم سے اس کے اختیار کے بغیر کاٹتی ہے، کچھ پرسنٹ ہے جی پی فنڈ میں بھی اور سی پی فنڈ میں بھی، کہ اگر ملازم چاہے بھی وہ اس کو نہیں ملتی ہے، وہ مقدار اس کو حکومت وضع کر لیتی ہے، اور پھر بعد میں اس میں مزید ملا کر اضافے کے ساتھ اس کو دے دیا جاتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، سود کے لیے تو لازمی شرط یہ ہے کہ دو طرف سے معاہدہ ہو، ایک آدمی پیسے دے، دوسرا اس پر معاہدے کے ساتھ کہے کہ میں اس پر اتنا سود دے دوں گا۔ یہاں ایک طرف سے مزدور کی ملازم کی مزدوری کاٹی جا رہی ہے اور اس پر پھر اضافہ کر کے دیا جاتا ہے، اس مقدار میں ہرگز وہ شرعاً سود کی تعریف میں نہیں آتا، اس لیے اس پر جو شرعی حکومتی قانون کے اعتبار سے، شیڈول کے اعتبار سے جتنی مقدار کٹتی ہے، اس پر جو وہ سود دے دیتے ہیں وہ شرعاً سود نہیں ہے۔ ہاں اگر ملازم اپنی طرف سے اس مقدار کے علاوہ، حکومتی شیڈول کے علاوہ مزید اور جی پی فنڈ وغیرہ میں داخل کر لے اور ہر مہینے وہ بھرتا رہے، تو اس میں تو اپنی ہی مقدار جائز ہے، اس میں وہ زائد مقدار جو انٹرسٹ کے نام سے حکومت دیتی ہے، بینک دیتا ہے، وہ جائز نہیں، وہ سود کی تعریف میں، کیونکہ وہ ایک معاہدے کے تحت وہ رقم ہوتی ہے۔ امید ہے انشاءاللہ اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ایک اور سوال یہ ہے، مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ ایسے بریلوی امام کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے جو اپنے عقائد میں شدت سے پابند ہو، اور دیوبندی امام کے پیچھے نماز پڑھنا غلط سمجھتا ہو، کن شرائط کی وجہ سے ان کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہوگا؟ بات یہ ہے، جو آدمی اس طرح کی شدت کا قائل ہو کہ علماء دیوبند کے پیچھے نماز درست نہیں، وہ مسلمان نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ تو امت میں ایسے افتراق کا قائل ہے کہ جس کی وجہ سے شاید ہی پھر امت میں کوئی مسلمان بچے گا، چند لوگ رہ جائیں گے جو مسلمان رہیں گے، باقی سب کافر ہو جائیں گے۔ یہ انتہائی غلو کا طریقہ ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ رد کیا ہے۔ ایسے عالم کو سمجھایا جائے، اگر قائل ہو رہا ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ کوشش کی جائے ایسے شدت کا امام اختیار نہ کیا جائے، کسی اچھے آدمی کو جو دین کی بنیادیں سمجھتا ہو اس کو امام منتخب کیا جائے۔ لیکن اگر ایسا امام ہی ہو اور ایک آدمی اکیلا اس کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، تو الگ پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ ایسے ہی کے پیچھے نماز پڑھ لی جائے، کیونکہ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے، صلوا خلف کل بر و فاجر، ہر نیک و بد کے پیچھے نماز پڑھو، چونکہ ان لوگوں کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں ہے، کفر کا حکم نہیں ہے، اس لیے نماز تو ہو جائے گی۔ بہتر یہ ہے کہ کوشش کے ذریعے سے ایسے لوگوں کو امامت سے برطرف کیا جائے اور صحیح عقائد رکھنے والے کو امام منتخب کیا جائے۔ ایک اور سوال ہے، کچھ لوگ محرم اور سفر کے مہینوں میں شادی بیاہ وغیرہ کی تقریبات کو منحوس سمجھتے ہیں، برائے مہربانی اس مسئلے پر قرآن و حدیث کی روشنی میں رہنمائی فرمائیں۔ یہ سوال ایسا ہے جو ایک مرتبہ نہیں، 1000 مرتبہ اور ہر سال پوچھا جاتا ہے۔ ایک دفعہ کوئی غلط بات شروع ہو جاتی ہے، علماء کو صدیاں ہوتی ہیں پھر اس کی اصلاح کرتے ہوئے پھر بھی ایسا لگتا ہے وہ اس کی اصلاح نہیں ہوگی۔ معاملہ یہ ہے کہ شریعت نے کسی مہینے میں کسی وقت میں شادی اور نکاح سے منع نہیں کیا ہے، کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے، نہ محرم میں منع ہے نہ سفر میں، کسی مہینے میں نحوست کا عقیدہ ہی یہ رکھنا اس طرح انتہائی شرکیہ عقیدہ ہے، یہ درست نہیں ہے۔ جب بھی آدمی چاہے نکاح کر سکتا ہے، شادی بیاہ اور اس طرح کی تقریبات انجام دے سکتا ہے۔ ایک اختلاف ہے، حاجی اور عمرہ کرنے والا احرام کی حالت میں نکاح کر سکتا ہے یا نہیں، تو اس میں کچھ ائمہ کہتے ہیں نکاح نہیں کر سکتا۔ صحبت کا تو کوئی قائل نہیں، صحبت تو نہیں کر سکتا، لیکن عقد نکاح شادی یہ کر سکتا ہے یا نہیں، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو اس کے قائل ہیں کہ اس حالت میں بھی نکاح انجام دیا جا سکتا ہے۔ جب احناف کے یہاں ایسی حالت میں بھی نکاح کی تقریب ہو سکتی ہے تو دوسرے کون سے مواقع رہ گئے جن میں منع ہوگا؟
لہذا یہ جہالت ہے لوگوں کی جو اپنی طرف سے لوگوں نے خود ایجاد کی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ایک اور سوال ہے، میں اچھن میں رہنے والا ہوں، میں ڈیوٹی بہت دور ہوتا ہوں، مجھے لگا تھا کہ بیروا پلوامہ سے اتنا دور ہے کہ ایک آدمی مسافر بن جاتا ہے، بعد میں مجھے پتہ چلا کہ وہ اتنا دور نہیں ہے کہ آدمی مسافر بن جائے، لیکن میں نے نمازیں وہاں جو ادا کی وہ میں نے قصر ادا کی، تو سوال یہ ہے کہ اب میں نے جو قصر نمازیں پڑھی تھیں اب وہ واپسی کیسے کروں؟ مطلب یہ مجھے دوبارہ پڑھنی ہے یا نہیں؟ سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے مدت سفر کے بغیر ہی، مسافت تھی نہیں، کم ہی کلومیٹر میں انہوں نے قصر ادا کی ہے، ظاہر سی بات ہے وہ نماز نہیں ہوئی ہے۔ اس کے لیے مسافر بننے کے لیے چند شرائط ہیں، اس میں سے ایک یہ ہے کہ قصر کی مسافت بھی ہونی چاہیے، وہ 48 میل ہے، تقریباً 77 کلومیٹر ہے، وہ اتنی مسافت آدمی اپنی بستی کی حدود سے جب باہر جائے گا، اس نیت سے جب نکلے گا تو اس وقت وہ مسافر بن جاتا ہے۔ اب اگر اس سے کم مسافت رہی ہو تو سفر کی شرط ہی نہیں پائی گئی، اس لیے اگر اس نے قصر کیا تو اس کی وہ نماز صحیح نہیں ہے، وہ جتنی نمازیں اس حالت میں ادا کی ہیں وہ دہرانی ضروری ہے۔ ایک اور سوال لکھا ہے، من کنت مولا کا مطلب عمومی لوگ بولتے ہیں کہ اس پوری حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حضرت علی کو اپنا آقا مانتے ہیں ان کا میں بھی آقا ہوں، اس کا کیا مطلب ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ وہ حدیث ہے جس پر شیعوں نے ایک ہنگامہ کھڑا کر رکھا ہے فضول کا، حدیث کو سمجھے نہیں ہے اور حدیث کا وہ مطلب لے رہے ہیں جو صحابہ میں سے بھی اور خود حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی وہ مطلب اختیار نہیں کیا۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے سفر سے واپسی پر غدیر خم کا وہاں ایک تالاب تھا، اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فضائل بیان کیے، اور اس کی ایک وجہ ہوئی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حج سے پہلے یمن بھیجا گیا تھا، تو وہاں کچھ آپس میں رنجشیں ہوئیں، کچھ لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شکایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی، اس کا کچھ چرچا ہوا آپس میں، تو نبی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقام اور مرتبہ صحابہ کو یاد دلایا۔ آپ نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں دوست ہوں علی اس کا دوست۔ پھر آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر کہا، دعا کی اللہ سے، اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ، یا اللہ جو ولی سے حضرت علی سے دوستی رکھے تو بھی اس سے دوستی رکھ، اور جو اس سے دشمنی رکھے تو بھی اس سے دشمنی رکھ۔ تو یہ تھا تاکہ یہ آپس میں یہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ کچھ لوگوں نے اس طرح کی کچھ شکایتیں کی تھی، اس کو دور کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ اختیار کیا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس بیان کے بعد، خطبے کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مبارکباد دی کہ آپ کو تو زبردست آج خوشخبری ملی، آپ سارے مسلمانوں کے دوست ہیں، مومن مرد اور عورتوں کے دوست ہیں، تو اس میں کسی اور غلط مفہوم کا کوئی دخل نہیں ہے۔ بعض یہی شیعوں نے اس سے یہ لیا ہے، وہ ان کی سب سے بڑی دلیل مانتے ہیں کہ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت بلا فصل کے لیے سب سے بڑی دلیل ہے، لیکن یہ جہالت ہے۔ اگر یہ سب سے بڑی دلیل ہوتی تو پھر نعوذ باللہ من ذالک، تو پھر تو بڑے مجرم حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ جب نبی علیہ السلام کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت پر اتفاق ہو گیا، خود حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیعت کی، تو ان کو تو کہنا چاہیے تھا میری خلافت کا تو اعلان ہو چکا ہے واضح لفظوں میں، صاف لفظوں میں، تم دوسرے کے ہاتھ پر کیوں بیعت ہوتے ہو؟ تو وہ تو جنگ کے لیے تیار ہو جانے چاہیے تھے، ان کی خاموشی تو مجرمانہ سمجھی جائے گی۔ پھر اس کا مطلب ہے حضرت علی بھی نہیں سمجھتے تھے، اور کسی صحابی نے کبھی اس حدیث سے استدلال نہیں کیا، نہ اہل بیت میں سے صحابہ کرام کے زمانے میں کسی نے استدلال کیا اس سے خلافت بلا فصل پر۔ یہ جہالت ہے، اس کا مطلب یہ ہے نبی علیہ السلام سے جن کا تعلق ہو تو اہل بیت سے بھی تعلق ہوگا، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی تعلق ہوگا، یقینی بات ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہر مسلمان کو محبت ہے، اس معنی کر کے وہ ہمارے مطلب ان سے محبت رکھتے، مولا ہیں یعنی دوست ہے، آقا نہیں، خدا نہیں، یا یہ کہ خلیفہ بلا فصل، اس طرح کے جتنے معنی غلط کیے جاتے ہیں وہ درست نہیں ہیں۔ امید ہے انشاءاللہ اس مختصر سے اس وضاحت سے معاملہ سمجھ میں آئے گا۔ ایک اور سوال ہے، محرم میں کالا لباس پہننا جائز ہے یا جائز نہیں ہے یا بہتر نہیں ہے؟ وضاحت فرمائیں۔ محرم میں کالا لباس پہننا شیعوں کی مخصوص علامت ہے، اس لیے یقیناً ان ایام میں کالا لباس پہننا جائز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے، اس لیے ہرگز یہ جائز نہیں ہے۔ یہ خامخواہ کا اس طرح کا سوگ منانا، ویسے بھی اسلام میں اتنے صدیوں کے بعد محرم کو سوگ کا ہی مہینہ بنا کر رکھ دیا گیا، یہ انتہائی جہالت کی چیزیں ہیں۔
یہ اس طرح کالا لباس اختیار کرنا محرم کے مہینے میں جائز نہیں ہے، یہ لازمی ہے یہ کہ اس کو ترک کیا جائے۔ آخری سوال ہے، محرم الحرام کے مہینے میں مرثیہ دیکھنا کیسا ہے؟ کیونکہ یہ محرم کے مہینے میں موبائل پر وائرل ہوتے ہیں۔ مرثیہ سارا ڈھونگ ہے ان کا جو ان لوگوں نے بنا رکھا ہے۔ تو حدیث میں ہے من کثر سواد قوم فہو منہم، جو کسی قوم کی جماعت بڑھائے وہ انہی میں سے ہوتا ہے۔ لہذا جو مرثیہ دیکھنے کے لیے جائے اور ان کی جماعت میں اضافہ کا باعث بن جائے تو یقیناً وہ بھی انہی کی طرح ہوگا۔ اس طرح کی ساری چیزیں بدعات اور بدترین منکرات میں سے ہے۔ یہ ان کو کرنا اور ان میں شرکت کرنا یا دیکھنا یہ ہرگز جائز نہیں ہے، مسلمانوں کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ موبائل پر اگر یہ وائرل ہوتی ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس سے بھی جب ایک ناجائز چیز ہے تو اس کو دیکھنے سے پرہیز ہی یقیناً کرنا چاہیے، دوسری مفید چیزیں دیکھ لینی چاہیے۔ امید ہے انشاءاللہ اس سے سارے سوالوں کا جواب ہو گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اخلاص عطا فرمائے برحمتک یا ارحم الراحمین۔